अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट शुमाइला नवाज। नाज़रीन, शहर कायद के मसाइल की जब भी बात होती है तो इन मसाइल का हल इदारों के दरवाजे तक लिया जाता है और शहर कायद के इदारों में ताउन ना होने के बायस यहाँ के बासी मुश्किलात का शिकार रहते हैं और इंतज़ामिया से शाकी भी रहते हैं, लेकिन इंतज़ामिया या इदारों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। क्या वजह है, किन मसाइल का उन्हें सामना करना पड़ता है, किन मुश्किलात को वो फेस करते हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। टाउन इंतज़ामिया और KMC के दरमियान तनाज़ा क्या है, या यूं कहें कि तनाज़ा क्यों है, वफाक का क्या किरदार है कराची के तरक्की में और वो क्या कर सकता है कराची के लिए, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। शहर कायद के बढ़ते मसाइल और उनका इंतज़ामी हल क्या है, अवामी तफरीहात के मकामात को इतनी तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है, क्या मेयर के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं, ये भी आज हमारे टॉपिक्स में शामिल है। बिजली के बिलों में कितना पैसा मिल रहा है और मेयर ने कराची के मसाइल के हल को जमात इस्लामी से क्यों जोड़ दिया है, ये भी हमारे टॉपिक का एक हिस्सा है। PTI पर मुज़ाकरात के दरवाजे हुकूमत ने बंद कर दिए हैं या PTI के पास कोई ऑप्शन है या नहीं, इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। आज जो मेरे पास पैनल मौजूद है मैं उनका तारुफ करवाऊंगी आपको। हमें ज्वाइन कर चुके हैं पीपल्स पार्टी से मसूद अब्बासी साहब, उनको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मसूद अब्बासी साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है मसूद अब्बासी साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह करम दो। यहाँ आने में किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, मतलब बहुत अच्छे एनवायरनमेंट में आप ऑफिस तक पहुंच गए। गुड, ये अच्छी बात है क्योंकि हम लोग जब भी घर से निकलते हैं तो हमें काफ़ी मुश्किलात दरपेश होती हैं ऑफिस तक पहुंचने में, तो इसलिए मैंने कहा मैं आपसे भी पूछ लूं कि कहीं किसी मुश्किल का सामना तो नहीं करना पड़ा। जाहिर है आप भी यही शहर कायद के ही बासी हैं। मसूद अब्बासी साहब, क्या वजह है फिर कि शहर कायद के जो बासी हैं वो आपकी इंतज़ामिया से या आपके इदारों से, पीपल्स पार्टी के सिंध हुकूमत से इतने शाकी क्यों रहते हैं? क्या वजह है, आप उन्हें मुतमईन क्यों नहीं कर पाए, सहूलियात क्यों नहीं दे पाए, डिलीवर क्यों नहीं कर पाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, जहाँ डिलीवर की बात है, आपके सामने मसाइल, ये तकरीबन जो मसाइल हैं ये बल्दियाती मसाइल हैं और इसकी मेन वजह ये है, यहाँ आपके सामने 2 दफ़ा एमक्यूम के मेयर रहे, उसके बाद जमात इस्लामी के 2 दफ़ा मेयर रहे। पहली दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह ये कि पाकिस्तान पीपल पार्टी के मेयर है। उसके बाद अब पहले उन चारों का टर्नओवर भी देख लें और आज पीपल पार्टी का टर्नओवर में देख लें जो काम चल रहा है। आपके सामने यूनिवर्सिटी रोड पर भी काम चल रहा है। ज़ाहिर है आप जो तकलीफ़ हो रही है, सबसे पहले तो हम उसके लिए माज़रत ख्वाह हैं, लेकिन बात यह है कि वक्ती तकलीफ़ है, इसके बाद इंशाल्लाह इसमें आसानी है क्योंकि काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड पे भी काम चल रहा है, बाकी जगहों में भी काम चल रहा है। मुझे लगता है ये जुमला मैंने कहीं सुना हुआ है, ये वक्ती परेशानी है, इसके बाद आने वाले वक्तों में हम रिलीफ मिलेगा। ये जुमला कई सालों से शायद मुस्तकिल सुनाई नहीं दे रहा, नहीं या इको है कहीं? नहीं, देखें बात पता है कि यहाँ पे अब काम चल रहे हैं ना, काम अभी हो रहे हैं। अच्छा। अब हेल्थ के हवाले से अगर आप चलती हैं तो यहाँ से हम थोड़ा सा जाते हैं हेल्थ की तरफ। जब तक बेनज़ीर ट्रामा सेंटर मौजूद नहीं था, हालांकि जिनात सिविल थे लेकिन उनकी कारकर्दगी वो नहीं थी। आज बेनज़ीर ट्रामा सेंटर बना क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी है, कराची की आबादी बहुत बड़ी एक आबादी है और उसमें ज़ाहिर है उसको वक्त लगेगा और क्योंकि काम अभी हो रहे हैं, जिस तरीके से आपके सामने ये गुलशन वाले रोड पे भी काम चल रहा है, सारी जगह पे, तो ज़ाहिर है थोड़ा वक्त लगेगा इसको सेट होने में। अच्छा, हॉस्पिटल्स बनाने में बड़ी तवज्जो है जी जी, ठीक है। तो अगर आप आवाम को साफ हवा और साफ पानी दे दो तो मेरा ख्याल है ज्यादा हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा बनाना नहीं पड़ेगा। देखें इससे पहले आपके सामने यहाँ पे जो सिस्टम रहा, पीपल पार्टी को ज़ाहिर है बहुत कम वक्त मिला। एमक्यूम रही हमारे साथ, 18 सालों से आप यहाँ पे मौजूद हैं। वो मैं आ रहा हूँ, उस तरफ भी आ रहा हूँ। कम वक्त है? नहीं, 18 सालों में काम भी है ना। 18 साल हो गए ना आपकी हुकूमत को। देखें CM आपका, PM सदर आपका, मुल्क का सदर आपका है भाई। नहीं, मुल्क का सदर हमारा है लेकिन अभी है ना, उससे पहले ज़ाहिर है जो काम चल रहे थे, K4 या K3 का मंसूबा था, वफाक की तरफ से हमेशा सिंध के साथ ज्यादतियाँ हुई, चाहे PTI की गवर्नमेंट हो चाहे नून लीग की गवर्नमेंट हो, क्योंकि यहाँ पे हम यहाँ कराची में ख़ास तौर पे कराची के साथ एक सोतेलीमा वाला सलूक किया जाता है। आपके सामने यहाँ के फंड्स रोक लिए जाते हैं, फिर उसके बाद इदारों की तरफ से भी कई ऐसे मामलात आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे ये अच्छा, वैसे एक सवाल उठता है मसूद अब्बासी साहब, आपने कहा फंड्स रोक लिए जाते हैं, जो मिलता है क्या वो सब लगता है पूरा 100%? लगता तो है, 20% लग रहा है। नहीं देखें, 20% तो नहीं कह सकते, नहीं कुछ बातें दो टोक कर लेते हैं ना, कुछ चीजें तो ऐसा ही होंगी ना। नहीं देखें, एक सिस्टम, आवाम तो पूछती है मसूद साहब।
دیکھیں میں خود یو سی کا وائس چیئرمین بھی ہوں، ٹھیک ہے، سائٹ ایریا لیبر اسکوائر یو سی کا، اور صوبائی حلقے کا جنرل سیکرٹری پیپل پارٹی ٹھیک ہے، کا۔ الحمدللہ میرے آپ یو سی میں جائیں، ہمارا میرا ناکا روڈ تھا، اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، آپ دیکھیں کیسا بنا ہے، جنت نظیر ہے، نہیں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اس اچھا کو، چلو الحمدللہ ابھی آپ چیک بھی کر سکتے ہیں اس کو، ہمارے جو یو سی میں کام ہو رہے ہیں، دیکھیں کام چل رہے ہیں، اب بیچ میں کرپشن تو ہر جگہ پورے پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے، خالی پیپل پارٹی کے اوپر اگر دیکھیں بات، یہ پیپل پارٹی کے ہمارے نا وزراء، یہ نیچے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نیچے کا طبقہ کرتا ہے تو اس میں بدنامی پیپل پارٹی پر آتی ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ریٹ نہیں ہے یا آپ کو ریٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس پر ضرور بات کریں گے۔ پی ٹی آئی سے ایم پی اے ملک سربلند صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ملک سربلند صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ملک صاحب میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے کلیئر؟ جی بالکل آ رہی ہے، بالکل کلیئر آ رہی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ملک صاحب، کہ کیا سیاسی حلقوں میں کیا ہلچل مچی ہوئی ہے؟ پی ٹی آئی کے اوپر بڑے الزامات لگ رہے ہیں کہ شخصیت پرستی میں یہ بہت زیادہ آگے نکل گئے، ان کو اور دوسرا تو کوئی کام نہیں ہے، بس صرف یہ ان کو بانی کی رہائی کی فکر رہتی ہے، تو عوام کی فکر آپ کب کریں گے سربلند صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی بھی قوم کا رہنما ہونا، کسی بھی اس کا رہنما ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان صاحب اس وقت پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی امیدیں ہیں عمران خان صاحب سے، اللہ کے حکم سے، اور عمران خان نہ صرف ان امیدوں پہ جو امیدیں عوام کی اس پہ پورا اتریں گے، اور چونکہ 25 کروڑ عوام عمران خان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس لیے عمران خان کی آزادی، ان کی رہائی بہت ضروری ہے۔ پاکستان کے عوام کا دیرینہ مطالبہ ہے کہ خان صاحب کو جیل سے باہر آنا چاہیے اور اس ملک کو لیڈ کرنا چاہیے۔ اچھا، خان صاحب کو صرف اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ اس نے غریبوں کی بات کی، غریبوں کے لیے صحت کارڈ دیا۔ کے پی کے میں تیسری دفعہ ہماری حکومت بنی، جو کے پی کے کی روایت نہیں رہی ہے۔ کے پی کے میں تاریخ ہے کہ کسی بھی ایک گورنمنٹ کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیا ہے، لیکن واحد تحریک انصاف ہے جس کو تیسری دفعہ موقع ملا ہے، اور انشاءاللہ چوتھی دفعہ بھی ملے گا، پانچویں دفعہ بھی ملے گا۔ تو کے پی کے کو آپ نے ماڈل صوبہ بنا دیا ہے، یہ مثال قائم کر دی ہے کہ ایک ایسا صوبہ جہاں پر صرف عوام کی بات ہوتی ہے، عوام کی حکومت ہوتی ہے، عوام کو سہولت دی جاتی ہے۔ مطلب وہ آپ نے ان دو ٹینیور جو آپ نے وہاں پہ دو اپنے وقت گزارے ہیں، دو دور گزارے ہیں ٹینیورز، تو ان میں عوام آپ سے سیٹسفائی ہے؟ بالکل سیٹسفائی، اس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ابھی بھی آپ ابھی بھی اگر آپ فیئر الیکشن کرائیں تو پی ٹی آئی کے علاوہ، بلکہ میں کے پی کے کی کیا بات کروں، پورے پاکستان میں عمران خان کے چاہنے والے ہیں، اور پورے پاکستان میں عمران خان کو لوگ چاہتے بھی ہیں اور لوگ پیار بھی کرتے ہیں۔ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ آپ نے دیکھا کہ 70s کے اندر بھٹو صاحب کا ایک بہت کلٹ فالوئنگ تھی، اور اس وقت کے جو موجودہ، اس وقت کے جو لوگ ہیں جو آج بھی زندہ ہیں، اور وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی فین فالوئنگ اور ان کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں، وہ بھٹو سے بھی زیادہ ہے۔ تو عمران خان اس وقت اگر الیکشن کرائے جائیں پورے پاکستان میں تو پاکستان تحریک انصاف نمبر 1 ہے، اور آپ نے دیکھا بھی کہ 8 فروری کے الیکشن میں ملک بھر میں سب سے زیادہ سیٹیں لینے والی، سب سے زیادہ ووٹ لینے والی جماعت پاکستان تحریک انصاف کی۔ ٹھیک ہے سربلند صاحب، یہ تو آپ کی پارٹی کا موقف ہے، آپ کی پارٹی کا مطالبہ ہے، یا جو بھی بات چیت ہے، ٹھیک ہے، آپ کی قیادت بات کرتی ہے، لیکن آپ کو نہیں ایسا لگتا کہ آپ کے جارحانہ رویے سے یا جارحانہ بیانات کے، آپ کی قیادت کے جو جارحانہ بیانات ہوتے ہیں، ان کی وجہ سے پارٹی کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے؟ لیکن جارحانہ نہیں ہے، ہم تو بہت ہی میانہ روی سے کام لے رہے ہیں، لیکن اگر آپ ہم سے پہلے نواز شریف کے دور کے جو 2018 کے بعد نواز شریف اور مریم نواز کی تقاریر دیکھ لیں، اور ان کے خواجہ آصف اور ایاز صادق کی دیکھ لیں، جو اس فلور پر کہہ رہے تھے کہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، اور خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری جو آرمی ہے وہ انڈیا سے ڈرتی ہے، اور وہ محمود اسکینڈل میں آپ نے دیکھا کہ جو ایک وزیر خارجہ تھے نظرداری صاحب کے، انہوں نے
अमेरिकन CIA को लिखा कि आप हमारी फौज को बड़ी संभालें। और माजरत वो के साथ आपसे ही पूछना चाहूंगी मलिक सरबुलंद साहब, क्या जरूरी है कि अगर कोई ये गलती करे तो उसकी अगर निशानदेही की जाए तो वो फौरन उंगली उठा के दूसरी की तरफ ये कहे कि आपने भी ये किया था? मतलब ये तो फिर असेंबली में यही हो रहा होता है ना। अगर कोई एक करप्शन किसी पे बताया जाता है कि जी आपकी ये करप्शन सामने आई है, तो वो कहता है आपने भी तो ये करप्शन की थी। मतलब क्या इल्जामात की सियासत से कभी आप लोग बाहर आएंगे, सियासतदान आवाम का सोचेंगे? देखिए, हम कहते हैं कि तमाम इदारे अपने डोमेन में रह के काम करें। हमारा कहने का सिर्फ ये मतलब है कि पाकिस्तान के आइन में सब चीजें वाजे हैं। ठीक है। फौज का क्या किरदार है, इलेक्शन कमीशन का क्या किरदार है, और अदलिया का क्या किरदार है, ये सारे पिलर मिल के हमारी एक रियासत बनती है। और रियासत की मजबूती इन पिलर की मजबूती में है। ये तमाम इदारे में डोमेन में काम करे। अवाम यहाँ पर जमहूर की हुकूमत होगी, और जमहूरियत का हुस्न ही जमहूर होता है, और जमहूर जिसको वोट देता है उसकी हुकूमत होगी। अच्छा मलिक सरबुलंद साहब, ये क्या मामला था जिसमें इलेक्शन कमीशन ने आपके जो बैरिस्टर गौहर हैं उनको चेयरमैन मानने से इनकार कर दिया? यही तो सारा चक्कर है। अदालतें 26वीं 27वीं 28वीं तरमीम के बाद खत्म हो चुकी हैं, और अब इलेक्शन कमीशन जो है वो जिसने फॉर्म 47 की इलास्टिक वाली जो है वो इनको हुकूमत दी है, और इनको ये इन्होंने इख्तिदार दिया। हमारे 1 लाख वोट लेने वाले कौमी और सूबाई असम्बली के मेंबरान असम्बलियों से बाहर है, और 5-5 हजार वोट लेने वाले जो कभी काउंसलर नहीं बन सकते थे वो MPA बन के और MNA बन के कौमी और सूबाई असम्बली में उस आवाम की नुमाइंदगी करे जिन्होंने इनको वोट भी नहीं दिया। ये बुनियादी हुकूक की भी खिलाफ वर्जी है। और इलेक्शन कमीशन सुल्तान सिकंदर राजा पे आर्टिकल 6 लगेगा इंशाल्लाह। आने वाला वक्त आएगा और ये बताएगा, इंशाल्लाह हमारा वक्त आएगा और हम इनको बताएंगे कि जो जिसने भी इस कौम के साथ आवाम के साथ गद्दारी की है उसको इंसाफ के कटहरे में लेकर आएंगे, और उनको करार वाकई सजा जो बनती है आइन और कानून के मुताबिक आर्टिकल 6 का मुतालबा करेंगे कि इन पे लगे जिन्होंने पाकिस्तानी आवाम के मैंडेट को चोरी करके जाली लोगों को मुसल्लत किया है। अच्छा सरबुलंद साहब, एक और थोड़ा सा शायद सख्त सवाल आपको लगे, लेकिन आपकी क़यादत पे ये इल्ज़ाम लगता है कि क़यादत खुद नहीं चाहती कि आपके बानी जो हैं वो बाहर आए जेल से, ऐसा? इस तरह का इबहाम फैला रहे हैं। हमारी क़यादत अभी भी इस रात के 12 बजे इस शहर में इतनी धमकियों के बावजूद अडियाला जेल के सामने मौजूद है, और वहाँ बैठी हुई है। इतनी सख्त सर्दी में पुलिस हजारों की तादाद में है। परसों पहर खान साहब की बहनों के ऊपर इस सख्त सर्दी में पानी का वो कैनन फायर किया गया और वाटर फायर किया गया, और उसके बाद जो है उस सख्त सर्दी में उनको घसीटा गया, उनको बगैर चप्पल के उनको ज़तोकोप किया गया, और हमारे वर्करों को गिरफ्तार किया गया। ये तमाशा और ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के आइन कानून की खिलाफ वर्जी है, सरीन खिलाफ वर्जी है। जो भी कैदी होता है उसको जो जेल मैनुअल होता है, और हाई कोर्ट के हुक्म की रोशनी में हम उनसे वो रिलीफ मांग रहे हैं। हम कोई ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। इमरान खान वो लीडर नहीं है जो बीमार हो जाए, जो अपनी मेडिकल की वो जमा करके बाहर नवाज शरीफ की तरह बाहर जाने की कोशिश करे या जरदारी की तरह, वो लीडर नहीं है। अच्छा, ये वो मलिक सरबुलंद साहब, जी मलिक सरबुलंद साहब, बिल्कुल आप हमारे साथ ही रहिएगा, आपसे बात करेंगे। MKM पाकिस्तान से कुमार इमरान अली खान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको खुश आमदीद कहेंगे अपने शो में और उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम इमरान अली खान साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इमरान साहब, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। सर्दियाँ मना रहे हैं? जी जी। अच्छा इमरान साहब, शहर कायद के मसाइल पे हम हमेशा ही बात करते हैं। अभी आपने मलिक सरबुलंद साहब की भी गुफ्तगू की, क्योंकि थोड़ी सी जो सियासत में जो हलचल हुई हुई है वो उनसे थोड़ा सा व्यू लेना बहुत ज़रूरी हो गया था। आप कैसे देखते हैं ये इदारों में जो टकराव किसी कैफियत है, ख़ास तौर पे शहर कायद की बात जब हम करते हैं, इनके मसाइल की बात हम करते हैं, तो एक टकराव है KMC और टाउन इंतज़ामिया, ये ख़ास तौर पे एक दूसरे से टकराते हुए फील होते हैं। क्यों, क्या ऐसी वजह है? सब यहीं के रहने वाले हैं, यहीं के नुमाइंदगान हैं, तो क्यों ये काम नहीं करते? ये कहते हैं पहले हमारा मेयर नहीं था, अब हमारा मेयर है। कोई कहता है जमात इस्लामी काम कर रही है, कोई कहता है पीपल्स पार्टी काम कर रही है। क्या, कहाँ मसाइल कहाँ हैं? देखिए, मेरा शहर कराची जो यकीनन मेरा घर भी है, इसके मसाइल जो है यकीनन हमारी तरजीही मामलात होते हैं, लेकिन मैं इस वक्त पहले बात करना मुनासिब समझूंगा जो मैं अभी PTI के हमारे दोस्त की गुफ्तगू सुन रहा था। जिस तरह कराची हमारा घर है,
اسی طرح پاکستان ہمارا گھر ہے. بے شک. پاکستان سب سے پہلے ہے اور کوئی بھی وجہ اس بات کی دلیل نہیں بن سکتی کہ ہم وہ بین الاقوامی دشمن قوتیں جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف برسر پیکار رہی ہیں، اس کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں، ہم کسی بھی طرح اس کا ان کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں. میں پہلے بھی کئی اپنے پروگرامز میں پی ٹی آئی کے دوستوں سے یہ بات کر چکا ہوں کہ اپنے جو ہے رویوں کے اندر ان کو تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. اپنی سوچ کو جو ہے وہ انتہائی دانشمندی کے ساتھ اپنے لب و لہجے اور الفاظ کا چناؤ کرنا ضروری ہے. لیکن مجھے انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے، ابھی ریسنٹلی میری نظر سے گزرا سوشل میڈیا پہ بھی اور ٹی وی پہ میں نے دیکھا، خان صاحب کی جو بہن ہے وہ بین الاقوامی میڈیا پہ، مجھے کہہ لینے دیجئے دشمن میڈیا پہ یا انڈیا کے میڈیا پہ بیٹھ کے وہ یہ والی بات کر رہی ہیں کہ وہاں سے خیبر پختونخوا سے جو ہے وہ اگر حملہ کیا جائے اور جیل سے جو ہے وہ، مطلب یہ حملے کا لفظ استعمال کرنا اور ایک صوبے کا ذکر کر کے وفاق پہ یا آپ جیل کی طرف پیش قدمی کی باتیں کرنا ہمیں یہ زید دیتا ہے کہ بین الاقوامی میڈیا ہمارے اندرونی معاملات کو اس طریقے سے اچھالے اور ہم اس کی وجہ بن رہے ہیں. ابھی میں سن رہا تھا میرے فاضل دوست یہ کہہ رہے تھے فلانے ٹائم میں کس نے یہ کہہ دیا، فلانے ٹائم میں کسی نے یہ کہہ دیا، فلانے ٹائم. بھائی ہمارے ہاں بھی کسی نے کچھ کہا، ہم نے ڈس اون کیا، ہم نے لا تعلقی کی. وجہ کیا ہے کہ یہ ملک سب سے پہلے ہے، یہ ملک پاکستان سب سے پہلے ہے. ہماری عزتیں اس ملک سے ہیں، ہمارا روزگار اس ملک سے ہے، ہمارے بچوں کا مستقبل اس ملک سے ہے. ہم اپنے رویوں سے ہم اس ملک کی جو فوج، واحد وہ ادارہ جو اس ملک کو بچانے کا، اس ملک کو مستحکم کرنے کا ذمہ دار ہے، ہماری جرت کیسے ہوتی ہے کہ ہم اس کے خلاف یہ باتیں کہتے ہیں؟ چلے 9 مئی کو یہ بہانے اور ہیلے بہانے ہوتے رہے کہ جی یہ ہو گیا تھا اور وہ ہو گیا تھا اور وہ چند مشتعل لوگوں نے جو ہے غلط فہمی میں کر دیا. آپ کا کال آف ہول آج تک کیا بتا رہا ہے؟ آپ کے ٹویٹر اکاؤنٹ آج تک کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کی جو مرکزی لیڈرشپ کے بیانیہ ہے وہ آج تک کیا بتا رہا ہے؟ وہ آج بھی اسی طریقے سے برسر پیکار ہے. ہماری پاکستان افواج اس طرح کے معذرت کے ساتھ غلط قسم کے اور فوج کی توہین کرنے والے الفاظ تو دشمن میڈیا بھی نہیں کہتا. جس طرح کہ ہماری اپنی پولیٹیکل، میں کہتا ہوں دیکھیں پولیٹیکل آزادی ایک اچھی چیز ہے، لیکن پولیٹیکل آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کے اس ادارے کے خلاف چڑھائی کرنے پہ اترائیں، مستقل عوام کو ورغلائیں، مستقل عوام اور ان اداروں کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کریں. تو میں یہ بات یہاں آج کہنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. ایم کیو ایم پاکستان کی لیڈرشپ، ایم کیو ایم پاکستان کے تمام کارکنان پاک فوج کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کا کردار ادا کریں گے، کیونکہ یہ ملک پہلے بھی ہمارے آبا و اجداد نے بنایا تھا. یہ ملک پاک افواج بچا رہی ہیں اور ہم ان کے شانہ بشانہ اس شہر کی عوام، اس ملک کی عوام پاک افواج کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں. صرف پی ٹی آئی کو اگر اقتدار نہیں ملا اور اس کی وجہ سے وہ اس در پہ، بھائی آپ اپنی ڈیولپمنٹ پہ سیاست کریں نا. آپ بتائیں آپ نے کیا، آپ نے 1 کروڑ نوکریاں لا کے دی، آپ نے 50 لاکھ گھر بنا کے دیے، آپ نے کچکول توڑ دیا، آپ نے قرضے نہیں لیے، آپ نے کوئی ایک چیز بتائیں جو ڈیلیور کری ہو. آپ وہ بجائے یہ کہ آپ ڈیلیوری پہ بات کریں، آپ مستقل، تو یہ کسی بھی طرح جو ہے وہ قابل برداشت عمل نہیں ہے ان کا. مسعود عباسی صاحب کافی دیر سے آپ ان دونوں کی گفتگو آپ نے سنی اور کچھ کہنا چاہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ ماشاءاللہ پی ٹی آئی کا شروع سے یہ ایک وتیرہ رہا ہے. پی ٹی آئی ایک پارٹی نہیں ہے، وہ ایک جھوٹ کا ایک پلندہ ہے. اچھا جی ابھی دیکھیں جس طریقے سے میرے کو بڑی حیرت ہوئی، سربلند صاحب نے ایک بات کی، یعنی کہ اپنی باتوں میں خود ہی وہ پھنس جاتے ہیں. کہتے ہیں جی 25 کروڑ عوام عمران خان کو چاہتی ہے. 25 کروڑ آبادی ہے، اس کا مطلب ایم کیو ایم کچھ نہیں ہے، پی ایل پارٹی کچھ نہیں ہے، جماعت کچھ نہیں ہے، نون لیگ کچھ نہیں ہے، سارے انہی کو چاہتے ہیں. یعنی کہ ہر چیز میں جھوٹ. میں ہر پروگرام کے اندر ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ عمران خان کا کوئی ایک سچ میرے کو بتائے، میں پی ٹی آئی جوائن کروں گا. کوئی ایک سچ بتا دیں عمران خان کا، نہیں بتا سکتے. سربلند صاحب نہیں، سربلند صاحب سے. اچھا دوسرا یہ کہتے ہیں جی فارم 47، بات یہ فارم 47 یہاں تھے، کے پی کے میں بھی تھے، اگر یہاں پہ الزام لگا رہے وہاں بھی تھے. فیئر الیکشن کو بھی ان کو غلط نظر آتا ہے. معاملہ یہ ہے کہ ان کو میں نے پہلے ایک چیز کہی نا، جھوٹ کی پہ چلتا ہے. اور دوسری چیز ہے پاکستان آرمی کے ساتھ الحمدللہ پاکستان کا ہر بچہ کھڑا ہے، ہر قوم کا بچہ کھڑا ہے، ہر پارٹی کا بچہ کھڑا ہے جو پاکستان سے محب وطن ہے، جو پاکستان سے کرتے ہیں. اور باقی جہاں تک بات ہے جس طریقے سے یہ آرمی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، ملک کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، دیکھیں ان کا معاملہ ذہنی توازن بندے کا درست نہیں ہونا
تو معاملات یہ ہو جاتے ہیں. دیکھیں جیل ایک ایسی چیز ہے, وہاں بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں, بڑے بڑے معاملات ہو جاتے ہیں. اور یہ میرے کو حیرت ہوتی ہے, بولا جی جمہوریت, اگر ہم جمہوریت کی بات کریں, جمہوریت کی بات اس سے پہلے یہی عمران خان صاحب بیٹھتے تھے وہاں, بیٹھ کے کیا کہتے تھے, آرمی چیف قوم کا باپ ہوتا ہے. آج باپ مانو نا, پھر آج بھی آرمی چیف ہی ہے بھائی. بات یہ آپ ہی لوگوں نے درس دیا تھا, عمران خان نے درس دیا تھا. دیکھیں ہر چیز میں جھوٹ, ہر چیز میں کرنا. ملک خاص طور پہ ہمارے ملک کو اس چیز کی اس وقت جو ضرورت ہے, ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے. ہمیں پاکستان آرمی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, ہمیں اپنے ملک کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. آپ کے سامنے جب انڈیا نے حملہ کیا پچھلے دنوں, تو کیا وہ یہی کہہ رہے تھے فوج نہیں لڑ سکتی, فوج نہیں لڑ سکتی. الحمدللہ پاک آرمی نے لڑ کے دکھایا. تو معاملات یہ ہیں کہ ہماری دعائیں بھی ہماری فوج کے ساتھ ہیں, ہم لوگ الحمدللہ شانہ بشانہ بھی کھڑے ہیں. اور سب سے بڑھ کے یہ قربانیوں کی اگر بات آتی ہے, قربانیاں پاکستان پیپل پارٹی نے دی, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی صورت میں, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی صورت میں. ان کی تو بات کرتے ہیں پی ٹی آئی والوں کی, عمران خان صاحب کہتے ہیں کنٹینر پہ ادھر گولیاں چل رہی تھی, کسی کی آنکھ میں لگی, کسی کی ٹانگ میں لگی, پٹی چلی تھی, جس وقت عمران خان صاحب کو پکڑا گیا پٹی اتری, اندر کچھ بھی نہیں تھا. یعنی کہ اس پہ بھی جھوٹ, ٹانگ الٹی ٹانگ پہ لگی تھی, سیدھی ٹانگ سے لنگڑا رہے تھے. یعنی عجیب سا ایک ماحول بنایا ہوا تھا. چلیں اب آپ کے سارے سوالات ہو گئے, اب سر بلند صاحب سے بات کر لیتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں تمام سوالوں کے جواب. سر بلند صاحب, سنا آپ نے عمران صاحب کی اور عباسی صاحب کی گفتگو کو, جواب دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل, یہ ہمارے فاضل دوست جو ہیں, یہ ابھی ان کو سیکھنے کا ٹائم لگے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ زرداری صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو بلے ہیں وہ پانی اور دودھ پی کے چلے جاتے ہیں چوری سے آ کے, یہ تو 3 سال کے لیے آتے ہیں, ہم نے یہاں رہنا ہے, اور پھر بھاگ کے دبئی چلے گئے تھے, اور جب تک ان کو گرین سگنل نہیں ملا وہ واپس آئے نہیں. تو یہ ہمیں یہ درس دے رہے ہیں. ہم نے کہا تھا فوج ہماری ہے, ہم فوج کے, اور جب انڈیا سے جنگ ہوئی تو ہم شانہ بشانہ اپنے پاک افواج کے ساتھ کھڑے رہے, اور فوج پہ ہمیں فخر ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے, لیکن کسی ایک شخص کے اوپر اختلاف کرنا یا فوج نہیں کہلاتا. انسٹیٹیوشن سے ہمارے گرے تھے, ہم سے پہلے پیپلز پارٹی کے تھے, انہوں نے ذوالفقار تنظیم بنائی, جہاز اغوا کیے, اور انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا, آج ہمیں درس دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نواز شریف, شہباز شریف, یعنی کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ بات کی ہے کہ ہم اس طرح بات نہ کریں تو بہتر ہے. لیکن آج مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کہہ رہے 25 کروڑ عوام جنہوں نے 2-2 ہزار 5-5 ہزار ووٹ لیے, وہ صوبائی اسمبلی میں نہیں ہے, قومی اسمبلی میں نہیں ہے. یہ جو بھائی ہمارے درس دے رہے تھے پاک افواج کی, آج تاریخ تک فوج کو گالیاں دیتے رہے, اور آج ان کو 5-5 ہزار ووٹ پہ میں نے MP بنا لیا, تو ان کو بڑا اچھا لگنے گا. میں اعتراض کروں گا ان کی بات پہ, اعتراض کروں گی, میں ٹائم دوں گی. مجھے اعتراض نہ کرے, آپ نے بات کی, میں نے بیچ میں کچھ بھی نہیں کہا. سر آپ کو منہ توڑ جواب دوں گا, ابھی آنے دیں میرا ٹائم. عمران صاحب جذباتی نہیں ہونا. بات یہ ہے کہ آج آپ جعلی حکومت میں کبھی پاک فوج کے خلاف بات نہیں کر سکے. آج آپ لوگ تو وہ اپنے بانی سے آپ لوگوں نے انکار کر دیا. بالکل کیا ہے, ٹھیک کیا ہے. جنہوں نے عمران صاحب اگر آپ اس طرح کریں گے تو وہ بھی آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں. دیکھو لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا تھا پچھلی دفعہ, جتنے بھی دفعہ اس قائد کے نام پہ دیا تھا, آپ تو آئے بھی نہیں, جعلی ہیں. اب رہ گئی بات اس وقت موجودہ صورتحال کی, 5300 ارب روپے کی کرپشن کے چارج ہیں پیپلز پارٹی, MKM اور نون لیگ کے اوپر, جو IMF نے ان کے منہ پہ چماٹ ماری ہے. اس کے علاوہ 6.1% جو ہے وہ PTI بھی شامل ہے, ریشو میں اضافہ ہوا ہے, غربت کے میں اضافہ ہوا ہے. لوگ جو ہے وہ پاورٹی کے لکیر کے مزید 6 کروڑ لوگ نیچے آ گئے ہیں. ملک جو ہے وہ لوگ خریداری کی وسعت جو ہے اس کی ختم ہو گئی ہے. لوگ بڑی مشکلات کا شکار ہیں. جو 150 روپے کا پیٹرول تھا وہ 300 روپے پہ ہو گیا ہے, جو 50 روپے والا آٹا تھا وہ 150 روپے کا ہو گیا ہے, جو 50 روپے والی چینی تھی وہ 150 روپے کی ہو گئی ہے, جو 300 روپے کا گھی تھا وہ 500 روپے کا ہو گیا ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو پیٹرول اور ڈالر کی قیمت 150 سے 300 روپے ہو گئی ہے, آیا یہ کس طریقے سے جسٹیفائی کریں گے؟ تو مہنگائی ختم کرنے کے لیے آئے تھے, مہنگائی بڑھانے کے لیے آئے تھے. ایک تو ناجائز حکومت ہے, فارم 47 کے جعلی لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں, اوپر سے بیڈ گورننس کی مثال IMF نے ان کے منہ پہ چماٹ ماری. اس کے علاوہ گندم کی جو اسکینڈل آیا تھا 3,500 ارب روپے کا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بے تحاشا اسکینڈل آ رہے ہیں. اومنی گروپ کا اسکینڈل دیکھ لیں آپ, انور مجید اسکینڈل دیکھ لیں, ایان علی کا اسکینڈل دیکھ لیں, بے تحاشا اسکینڈل آ رہے ہیں. اور MKM خود بھی 4-5 سیتا وائٹ کی بات کرنا بہتر رہے گا. تو کہنے کا میرا مطلب ایان علی کے ساتھ سیتا وائٹ کو بھی اگر کرنا تو بہتر رہے گا. ابھی ایک بچہ, میری بات کمپلیٹ ہونے دے, ایک بچہ ابھی گٹر میں گر کے وہ اللہ کو پیارا ہو گیا, ہمارا بیٹا, ہمارا بچہ, اور ایک کے بعد ایک بچے گر رہے ہیں, اللہ نے ان کی جان بچائی ہے. مجھے بتائیں آج کراچی
खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। रोड सड़कें खत्म हो गई हैं, सीवरेज का लाइन नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, गैस मुयस्सर नहीं है। जी। आप मुझे बताएं, आपके अपनी सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड रखना है, आपने एलपीजी का सिलेंडर खरीदना है, पानी टैंकर से खरीदना है, और आपके पास कोई गवर्नमेंट नामी चीज नहीं है टैक्स लेने के अलावा। और जो इस वक्त नाकामी इस हुकूमत की है, वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा बोझ हमारी पाक अफवाज संभाल रही है, और हमारी पाक अफवाज ही इनका बोझ लेके चल, लेकिन कब तक से लेके चलेंगे, कितनी देर तक लेके चलेंगे? इस हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। अवामी इंकलाब दस्तक दे रहा है, किसी भी वक्त निकल के इनसे इनका एहतसाब लेगी, और ये कौम बताएगी। आज इलेक्शन करा दें, इमरान खान के लिए को 1 मिनट के लिए बाहर निकालें, फिर देखिए इनका क्या तिया पांचा बचता है। 1 मिनट में कैसे होगा ये अंदाजा करें। फिर मलिक साहब, मलिक साहब, ठीक है, मैं बिल्कुल मौका दूंगी। यहाँ छोटा सा एक ब्रेक लेना है मुझे, मैं आपको मौका हो रही है, इसके अलावा कोई है नहीं, कोई टॉक। मलिक सरबुलंद साहब, आपने अपनी बात मुकम्मल कर ली? जी, ठीक है, कोई भी आप शो उठा ले, कुछ ठीक भी उठा है। ले। मलिक सरबुलंद साहब, बिल्कुल गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन हम जारी रखेंगे, और जितनी बातें की हैं मलिक सरबुलंद साहब ने, बेचैन हैं मेरे दूसरे जो पैनलिस्ट हैं उस पर बात करने के लिए, बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन वक्तों के एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे, और ब्रेक पर जाने से पहले मलिक सरबुलंद साहब के कई सारे सवालात थे जिनका जवाब देना चाह रहे थे इमरान साहब और अब्बासी साहब। तो मैं पहला मौका देना चाहूँगी इमरान साहब आपको, क्या कहना चाह रहे थे आप, अब आप बताइए। देखिए, मेरे जो फाजिल दोस्त हैं पीटीआई के, मुझे इनकी गुफ्तगू सुन के ज़रा सी भी कोई हैरत नहीं हुई। इनका बिल्कुल तर्ज अमल वही नफ़रत की सियासत, वही तर्ज अमल सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की सियासत जो इमरान खान साहब ने की। अच्छा। उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया, कोई एक काम उनके पास ऐसा नहीं है जिसको वो पोर्ट्रे कर सकें, दिखा सकें अवाम को कि जी हमने ये डिलीवर किया और ये किया। अब बात मैं इनसे करता हूँ बिल्कुल टू द पॉइंट। इन्होंने बहुत चालाकी के साथ लेफ्ट राइट, कराची से हमदर्दी, टूटी हुई सड़कें, ये मामला, भाई आप इनसे कहिए कि ये उसको कॉन्डेम करें, उनसे अल्लाह ताला की करें। खान साहब की बहन ने जो बात करी है, जेल पे हमले की बात करी है, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को इस्तेमाल करके, उसको ये बगावत की बात कर रहे हैं। ये जिस इनकलाब का भी दबे लफ्जों में बात कर रहे हैं कि भी इनकलाब होगा, आवाम निकलेगी और इनकी खबर लेगी, भाई किसकी खबर लेगी? कौन सी अवाम को आप निकालना चाह रहे हैं? ये आप पाकिस्तान की दीगर अवाम से और पाकिस्तान की अफवाज से आप किसी मखसूस टोले को लड़वाना चाह रहे हैं? आप ये तासुर देना चाह रहे हैं कि एक खैबर पख्तूनख्वा, भाई खैबर पख्तूनख्वा भाई की भी माजरत के साथ ये सारे लोग इनके साथ नहीं है, वहां पर ANP है, वहां पर दीगर तंजीमें हैं, वहां पर मुस्लिम लीग नून है, वहां पर PTI भी के अलावा पीपल्स पार्टी भी है। ये जो तासुर, मैं इनसे आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से सरबुलंद साहब से ये डिमांड करता हूं कि इनकी लीडरशिप जो पाक अफवाज के खिलाफ ट्वीट कर रही है, ये सारे ट्विटर अकाउंट की मजम्मत करें। इनके जो ट्विटर अकाउंट जो है ये पाक अफवाज के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, इनकी वो खान साहब की बहन जिन्होंने हमले की बात कर रही हैं, जिसको ये इनकलाब का नाम दे रहे हैं, आखिर ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाना चाह रहे हैं? ये लेफ्ट राइट, ये कराची से हमदर्दी की बातें ये ना करें, जहां खान साहब जो है पूरे अपने दौरे इक़्तिदार में 4 दफ़ा आके रुके नहीं। जो उन्होंने पैकेज अनाउंस किया था उसमें 1 रुपया नहीं लगाया। हमें मालूम है हमारे कराची के मसाइल, लेकिन आज के प्रोग्राम में मैं समझता हूँ मैं इनसे तवक्को करता हूँ कि एज अ सियासतदान, या कह रहे हैं कि हमने अपनी लीडरशिप को जो डिसोन किया, बिल्कुल किया। अगर उन्होंने पाक अफवाज के खिलाफ बात की, मुल्क के खिलाफ बात की, हम पाकिस्तान के साथ खड़े हुए, हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हुए। आप भी वो जुर्रत लेके आए, आप लाएं। आपके खान साहब की बहन ने अगर बात पाक अफवाज के खिलाफ की है, या वो हमले की बात कर रही है, या आपकी लीडरशिप में जो भी बात कर रहा है, आप उसको डिसोन करें, आप अपने आप को उनसे अलहदा करें। अदरवाइज आप उनके साथ बराबर में उस जुर्म के शरीक है। ये अच्छा। आप हमदर्दी के हमारे सामने ढोंग ना करें किसी कराची से हमदर्दी है या दीगर हिस्सों से। आप हिसाब दें, आप एहतसाब दें अपने उन अमाल का जो 9 मई से लेके आज तक आप पाक अफवाज के खिलाफ और उस मुल्क के खिलाफ करते आ रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर आपने तमाशा बना के रख दिया। मसूद अब्बासी साहब, आप क्या कह रहे थे? देखें, सबसे पहली चीज जो इन्होंने बात की ना, वही झूठ से शुरू करते हैं। मैं एक बात करूं, इन्होंने कहा जी यहाँ पे गटर में बच्चा गिरा और वो इंतकाल कर गया, हमारा बच्चा था। इनको उस वक्त याद नहीं है जब टाउन चेयरमैन इनके थे, इनको उस वक्त याद नहीं है जब गवर्नर इनका था, इनको उस वक्त याद नहीं है जब सदर पाकिस्तान इनका था, इनको उस वक्त याद नहीं है जब वजीर आजम इनका था, इनको उस वक्त याद नहीं है जब यूसी चेयरमैन
چیئرمین ان کا تھا, انہی کے کیے درے سارے آج بھگت رہے ہیں. اور باقی جہاں تک بات ہے بچہ گرنے کی, دیکھیں وہاں پہ سندھ گورنمنٹ نے وہاں پہ واٹر بورڈ کے ایکسچینج کو بھی ہٹایا, اے سی کو بھی ہٹایا, ایس ایس پی اور ایس ایچ او کو بھی. لیکن میں ایک سوال کرتا ہوں, وہاں پہ یو سی چیئرمین کس کا تھا؟ جماعت اسلامی کا. انہوں نے کیا کیا؟ جماعت اسلامی کی طرف سے ایک مذمتی بیان نہیں. ٹاؤن چیئرمین کس کا تھا؟ جماعت اسلامی کا. کوئی کام نہیں. ان کی بات کرتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں, 50 لاکھ گھر, ہم آئیں گے آئی ایم ایف کے منہ پہ 90 دن میں پیسے ماریں گے. اچھا اس کے بعد ان کی کوئی ایک میں کہتا ہوں یہ چیلنج کے ساتھ سربلند صاحب کو, یہ میں یہاں پہ پہلے بھی میں نے کہا بھی پھر کہتا ہوں, اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا. میں خدا کی قسم پی ٹی آئی جوائن کروں گا, میرے کو یہ ایک سچ عمران خان کا بتائیں, ایک سچ نہیں بتا سکتے. معاملہ یہ جھوٹ سے ٹوٹل, اصل مسئلہ یہ پی ٹی آئی ہے کدھر؟ ان کی ٹوٹل پارٹی کے اندر مختلف پارٹیوں کے لوگ ہیں. ایک نظریاتی بندہ میرے کو دکھائیں. علیم خان تھا, سارے جتنے تھے سارے ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. معاملہ یہ آج یہ کہتے ہیں رو رہے ہیں آج علاقوں کے اوپر, روڈوں کے اوپر. آج ان کے چیئرمین کہاں ہیں؟ آج ان کے چیئرمین ہمارے اتحادی ہیں پاکستان پیپل پارٹی کے, اس کے اندر سٹی کے اندر. یہ کون سی باتیں کرتے ہیں ہر چیز میں. اب یہ اس لیڈر کے دیکھیں بات کرتے ہیں عمران خان دلیر ہیں, بہادر ہیں, ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. دھرنے کے اندر آپ دیکھیں وہ لیڈر لوگ وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے تھے, رات کو یہ بھاگ جاتے تھے گھر میں سونے کے لیے. یہ آتے تھے, آتے کے ساتھ کرتے تھے ایاکا نعبد و ایاکا نستعین, ناچو. یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ آپ اسلام کی بات کرتے ہو, اسلام کا آپ نے بیڑا غرق کر دیا. آپ اسلام کو وہ خراب کرنے آئے. خانہ کعبہ کے اندر جہاں آیت لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پہ اونچی آواز میں بولنا منع ہے, وہاں ان کے لوگوں نے حملہ کیا وہاں پہ آپ کے سامنے سیاسی لوگوں کے اوپر. یہ کون سی اسلامیت کی مسلمانیت کی بات کرتے ہیں؟ ان کا تو پچھلے دنوں ایک میں کلپ دیکھ رہا تھا, ان کی لیڈیز ہیں وہ کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ عمران خان زندہ باد. یہ تو حالت ہے. یہ کون سے اسلام کی بات کرتے ہیں؟ اسلام کا ان سے دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے, نہ ان کا سیاست سے واسطہ ہے. یہ جھوٹ کی ایک پیداوار ہے, ٹوٹل جھوٹ ہے. پی ٹی آئی ایک جھوٹ کا پلندہ ہے, اور یہ میں اللہ اعلان کہتا ہوں. اور یہ ہمارے اداروں پہ بات کرتے ہیں, ہمارے ملک کے اوپر بات کرتے ہیں. جو شخص اپنے اداروں کا نہیں ہو سکتا, ملک کا نہیں ہو سکتا, وہ کیا بات کریں گے؟ یہ حملے کی بات کرتے ہیں جیل کے اوپر, ان کے 20 بندے نہیں نکلتے پورے ایریے سے. خالی کے پی کی کسی بات کرتے ہیں, یہ خدا کی قسم یہ صرف باتوں کی حد تک ہے. یہ جیل کے دروازے تک نہیں جا سکتے. خالی ایک ہاتھ لگائے میں ان کو مان جاؤں گا. یہ میں کہہ رہا ہوں نا, کچھ بھی نہیں ہے. یہ 25 کروڑ اور 50 کروڑ پتہ نہیں کون سی باتیں اچھا کرتے ہیں. مسعود عباسی صاحب ٹھیک ہے, یہ تو ساری وہ جو سیاست کی گفتگو, الزامات در الزامات, بیانات در بیانات, اور بس ایک دوسرے کے اوپر جو ایک ہاؤ ہوتا ہے ہر شو میں, وہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, مجھے صرف یہ بتائیے, یہ آپ کی ٹاؤن انتظامیہ اور کے ایم سی کے درمیان جو تنازعات کا ایک کھچاؤ کی جو کیفیت ہے, یہ کیوں ہے؟ یہ کیا معاملہ چل رہا ہے؟ آپ خود بھی ٹاؤن چیئرمین ہیں نا؟ نہیں, میں یو سی کا وائس چیئرمین ہوں اور ٹاؤن کا ممبر ہوں. ٹھیک ہے, بتائیے یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں اب ذرا اندر کی بات بتائیں آپ, یہ کہاں مسئلہ کہاں پہ پھنسا ہو؟ نہیں دیکھیں, ٹاؤن الحمدللہ جو پیپل پارٹی کے وہاں کام چل رہا ہے. اچھا, جماعت اسلامی کی ایک کوئی کوشش. ایک ٹاؤن بتائیں جو آپ نے ماڈل ٹاؤن بنا دیا ہو. نہیں, کام اس وقت چل رہے ہیں ہمارے, آپ سائٹ میں آ کے دیکھ سکتی ہیں. اچھا, الحمدللہ کام چل رہے ہیں, سائٹ میں کام چل رہے ہیں. بلدیہ میں الحمدللہ اتنے کام ہوئے, بلدیہ میں جہاں لوگ جا نہیں سکتے بلدیہ میں دیکھیں. بلدیہ میں الحمدللہ ہمارا کریمہ اسکانی صاحب ہیں, ہمارے ٹاؤن چیئرمین علی اکبر ہیں سائٹ کے, الحمدللہ وہاں کام ہو رہے. اور باقی ہمارے ڈسٹرکٹ اپنا ایم پی ہیں لیاقت علی اسکانی صاحب, انہوں نے کام کیا. کہ جب بات کر رہی ہیں کہ ان کے جو کھچاؤ کی وجہ سے, دیکھیں جماعت اسلامی آج تک کسی کے ساتھ مل کے نہیں بیٹھ سکی. ایک انہوں نے پروگرام, ایک اس میں کے پی کے میں پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد میں انہوں نے, آپ کے میئر نے تو خود کہہ دیا کہ جماعت اسلامی ہی واحد حل ہے تمام مسائل. جی جی بالکل, میں بھی وہی بات کرتا ہوں. اچھا, میں بھی کرتا ہوں, سارے یہ کہتے ہیں. دیکھیں جب ایک بندہ تنگ کرنا شروع ہو جائے, شرارتیں شروع کر دے, کہتے ہیں یار یہی مسائل کا حل ہے, یہ شرارتیں چھوڑ دے گا تو کام ہوں گے. یہ اصل یہ بڑی گہری بات کر دی آپ نے. میں حقیقت بتا رہا ہوں. دیکھیں ان کو ڈپٹی میئر مل رہا تھا, انہوں نے نہیں لیا. ان کی پتہ ہے کیا کوشش ہوتی ہے ان کا, یہی ہے کہ بس نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے. جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا دیکھیں, ایک مذہبی جماعت ہے, ایک سیاسی جماعت ہے, لیکن کے پی کے اندر کتنا پیارا ان کا اتحاد تھا. اچھا, ایم کیو ایم صحیح ہے آپ کے ساتھ؟ نہیں دیکھیں, ایم کیو ایم کا اپنا ایک ان کا طریقہ کار ہے, ہمارے ساتھ تو صحیح نہیں ہے. ایم کیو ایم کا تو اپنا ایک طریقہ کار اپنے حساب سے چل رہی ہے. اچھا, ہمارے ساتھ, ہم تو اپنی پارٹی کی بات کرتے ہیں. ابھی آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی دونوں کا یہ وتیرہ ہے, تو پھر ایم کیو ایم بھی تو پارٹی ہے. نہیں, ایم کیو ایم دیکھیں ہمارے کراچی کی اسٹیک ہے بھائی. نہیں دیکھیں وہ اپنی جگہ ہے, ہماری جو میئر کے حوالے سے جو سٹی کے یا ایم کیو ایم سے مطمئن ہیں آپ؟ یعنی نہیں مطمئن تو نہیں ہے ایم کیو ایم سے, ہم تو اپنی پارٹی سے مطمئن ہیں. اچھا, ہم تو ظاہر ہے اپنی پارٹی سے. عمران صاحب آپ سے بات کروں. دیکھیں شمیلہ, میں آپ کو
اس بات کی سنگینی کو زیادہ امفیسائز کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں میں، آج یقین کریں کسی ٹاپک پہ بات کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. میری آپ سے ریکویسٹ ہے سربلند صاحب سے، آپ یہ کہیں اپنی اس پروگرام کی توسط سے کہ یہ جو انہوں نے بغاوت کی بات کی ہے، خان صاحب کی بہن نے انڈیا کے میڈیا پہ، ٹی وی چینل پہ، ISPR نے پریس کانفرنس پہ دکھائی ہے یہ چیز، جو انہوں نے حملہ کرنے کی بات کی ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت کو استعمال کر کے جیل پہ حملہ کرنے کی بات کی ہے، اس بغاوت کی بات کو یہ کانڈیم کریں جیسے ہم کانڈیم کر رہے ہیں. یہ اس سے کہیں کہ اگر وہ اپنے عمل پہ معافی مانگے، اس بات پہ وہ معافی مانگے، ادروائز یہ ان سے لا تعلقی کریں. اگر ان کو سیاست کرنی ہے پاکستان کے اندر، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے، اگر ان کے دماغ میں اللہ معاف کرے کہ کچھ اور چل رہا ہے اور یہ عوام کو ورغلانے کے اندر یہ بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، تو ہم کم سے کم لائن تو ڈرا کریں. لیکن عوام بہت باشعور ہے. عمران علی خان صاحب، میں آپ سے ایک بات ضرور کہوں گی، ٹھیک ہے جو باتیں ہیں وہ ہیں، لیکن عوام کو کوئی ورغلا نہیں سکتا. عوام باشعور ہے، شعور ہے، اس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، اس کے پاس سورسز ہیں، اور وہ تمام تر شعور کے ساتھ وہ سوال بھی پوچھتی ہے اور اس کو بہت ساری چیزوں کا علم بھی ہے. وہ ساری باتیں ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے عمران علی خان صاحب، ابھی جو ہم کراچی کے مسائل، وہ پھر پیچھے رہ جائیں گے، کراچی کے مسائل جن کے لیے ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. میں اس پہ بات کر لیتا ہوں، لیکن آپ پلیز ان سے یہ والی ایک منٹ کے لیے بھلے لیں اس پہ. وہ ابھی میں بات کروں گی ان سے، بالکل کانڈیم کریں اس بیان کو اور وہ ڈیمانڈ کریں لا تعلقی کریں. ملک کے لیے تو کوئی بھی خلاف اگر بیان ہو کسی کا بھی ہو وہ قابل قبول ہے ہی نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. میں ابھی جو عباسی صاحب بات کر رہے تھے، ایم کیو ایم تو پیپلز پارٹی کے ساتھ موجود ہے، اپوزیشن لیڈر پہ بھی آپ کے ہیں، اپوزیشن بینچز پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں. کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کروانے میں کردار تو ادا کریں. کچھ آواز جو آپ اٹھا رہے ہیں تو اس کا کہیں کوئی نتیجہ کیوں نہیں نظر آ رہا؟ دیکھیں نتیجہ گریجولی آ رہا ہے، سلو آ رہا ہے، اور اس میں ہم جو مستقل وفاق میں جو بات کرتے ہیں یا جن جگہوں پر اداروں پہ بات کرنے کی بات ہے وہاں بھی پہنچاتے ہیں. پیپلز پارٹی سے بھی والی ہم بات پہنچاتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں سیکشن 140A کے اندر جو ترمیم کر کے ہم 3 پوائنٹ ایڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کو یہ خوشخبری سنا رہے ہیں کہ جلد وہ ہوگی، اور یہ ہماری مستقل مزاجی کا ہی نتیجہ ہے. اس میں بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کی رائے پہلے مختلف تھی، لیکن وہ رائے اب ہماری مستقل مزاجی کی وجہ سے ہموار ہو رہی ہے کہ پورے پاکستان کا سولوشن اسی طریقے سے، اگر مردم شماری ٹھیک ہوتی ہے پورے پاکستان میں، خاص طور پہ ان شہری علاقوں کی، کراچی جیسے میں آپ کو پتا ہے کہ 70% ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے پورے پاکستان کا. اگر کراچی ترقی کرے گا تو پورا پاکستان ترقی کرے گا. اب بات یہ آ رہی ہے کہ یہ پورا فارمولا جو دیا ہے وہ ایم کیو ایم نے دیا ہے، ایم کیو ایم پاکستان نے دیا ہے، اور آپ اس کی بازگشت آج پنجاب میں سن لیجئے. پنجاب اسمبلی کے اندر بھی یہ فارمولا پیش کیا گیا، اور اس کے علاوہ یہ سینٹ میں اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اور ہمارے پیپلز پارٹی کے دوست، ہو سکتا ہے ان کو کچھ اختلاف رائے اس میں پایا جاتا ہو، لیکن ہماری دل سے کوشش یہ ہے کہ یہ بھی ہمارا اس معاملے میں ساتھ دیں. اور ہم پہلے بھی کیونکہ اس وقت اپارٹ فرام دیٹ کہ پورے پاکستان میں جو سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کسی بھی پارٹی کی آئے، کسی بھی شہر میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، یہ جو 3 پوائنٹ ہیں کہ جناب ان کا جیسے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ختم ہو 90 دن کے اندر فوراً دوبارہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے الیکشن ہونا چاہیے. دوسری چیز یہ کہ جس طریقے سے NFC ایوارڈ کے ذریعے آپ کا 18ویں ترمیم کے بعد وہ NFC ایوارڈ کے ذریعے وفاق سے پیسے آتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پاس ہر سے پورے پروونس کے، اسی طریقے سے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے پاس آپ ایک فارمولا اس میں کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیں کہ باقاعدہ آٹومیٹکلی PFC ایوارڈ کے ذریعے ان کے پاس ٹرانسفر ہوں تاکہ ان کو کام میں کوئی پریشانی نہ ہو. اور تیسرا جو پہلا اس میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے کہ جو سب سے زیادہ پریشانی آتی ہے پورے پاکستان میں سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو، وہ یہ ہے کہ کوئی بھی صوبائی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے اب ہمارے پاس اختیارات زیادہ ہیں، ہماری مرضی ہے، یہ والا ڈپارٹمنٹ ہم رکھیں گے، یہ والا ڈپارٹمنٹ ہم چلائیں گے، یہ والا ڈپارٹمنٹ ہم چلائیں گے، اور اس کی وجہ سے سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پرفارم نہیں کر پاتی. تو یہ تمام ڈپارٹمنٹس کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھوانے لازم و ملزوم ہو گئے. یہ 3 پوائنٹس ایڈ ہوتے ہی آپ دیکھیے گا کہ ہمارا پاکستان کتنا تیزی سے ترقی کرے گا. جیسے ایک وقت میں جس وقت سید مصطفیٰ کمال یہاں پر آپ کے میئر کراچی تھے، ورلڈ اکنامک فورم نے ان کو وجہ کیا تھی انڈورس کرنے کی، کیونکہ جو ڈپارٹمنٹس ان کے پاس تھے، جو ان کے پاس اختیارات تھے اس وقت، اور جس طریقے سے دیانتداری سے، ڈیڈیکیشن سے انہوں نے شہر کو ترقی دی، وہ پوری دنیا کے اندر دوسرے بہترین میئر قرار پائے تھے. ٹھیک ہے، بالکل. سربلند صاحب سے بھی بات کرنا چاہوں گی. ملک صاحب، اب کیونکہ وقت بالکل کم رہ گیا ہے تو ضرور میں آپ کی بات بھی سننا چاہوں گی، کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں میرے بھائیوں نے بڑے جذباتی ہو رہے ہیں. یہ جو AIA سے جنریٹڈ انہوں نے خان صاحب کی بہنوں کی جو ویڈیو بار بار جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں, جس کی تردید عمران خان کی بہنوں نے خود کیا ہے. دیکھیں یہ انڈیا کے چینلوں کو, انٹرنیشنل چینلوں کو, یہ تمام پاکستان کے لیڈران نے انٹرویوز دیے تھے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کا جو یہ معاملہ ہے جس میں ادارے سیاست میں مداخلت کر رہے ہیں, اس کا ہم سفر 1947 سے شروع کرتے ہیں اور آج تاریخ تک جہاں جہاں بھی جو ہے ماشاء اللہ لگتا رہا ہے, اور جہاں جہاں بھی جب ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت نہیں مداخلت کرنے دیتے نا. آپ نے جب عمران خان وزیر اعظم دیکھیں یہ دوبارہ فوج پہ الزام لگا رہے ہیں. ISPR کی پریس کانفرنس میں وہ ویڈیو کلپ چلا ہے, AI جنریٹڈ نہیں ہے. اس کو بھی پھر بات انڈوز سن کریں. لیں, ان کی جھوٹ بول رہے ہیں, سامنے بیٹھ کے جھوٹ بول رہے ہیں. اب سامنے بیٹھ کے ایک بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو بندہ کیا جواب؟ آپ سن لیں ان کی بات. وقت اب کم رہ گیا ہے, پھر میں آپ سے ون لائنر لیں آپ مجھے بھی موقع دے. دیکھیں نا اچھا 92 کا آپریشن بھی پھر صحیح یہ تھا, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 98 کا بھی تھا. ٹھیک آپ ہے, اس طرح کی بات نہ کریں, بات وہ کریں. دیکھیں جمہوری اداروں ملک صاحب کوئی میسج دینا ہو تو جلدی سے دے دیں. جی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جمہوری اداروں کو مضبوط ہونے چاہیے. آج جو یہ جو گن گا رہے ہیں یہ جمہوریت کے خلاف جا رہے ہیں. اور کنور عمران علی خان صاحب ون لائنر آپ سے بھی لینا چاہوں گی. بیٹھے ہوئے ٹھیک ہے سر بلند صاحب, ٹھیک ہے سر بلند صاحب. شرم کا مقام ہے, شرم کا مقام ہے. میری ون لائن میں یہ کہوں گا ان کو ابھی بھی شرم آنی چاہیے. یہ اس ویڈیو کلپ کو جو ISPR کی پریس کانفرنس میں خان صاحب کی بہن کا پیش کیا گیا, اس کو یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا رہے ہیں کہ AI جنریٹڈ ہے. ابھی بھی ان الفاظ پہ ان پہ یہ کانڈیم نہیں کر رہے. پاک افواج کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات نہیں کر رہے. وہ پاک افواج جس نے بھی پاکستان کو بچایا ہے ابھی بھی اس کا ساتھ دینے کی بات نہیں کر رہی. شرم آنی چاہیے. یہ جو اپنی باتوں سے خود نفی کر رہے ہیں, جیسے عمران خان تھے بات کر کے انکاری ہو جاتے تھے, یہ کہہ رہے ہیں جی اب ان کے وزیر اعظم ان کا تھا, سب اتنی پاور تھی, اس سے کیوں انہوں نے وہ مداخلت ختم کی. اور ایک آخری لفظ ان کو میں بولوں گا, سب سے بڑی جو بنیاد ہوتی ہے نا معاملات خراب کرنے, وہ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ بولنا یہ چھوڑ دیں, ان کے معاملات سیٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مسعود عباسی صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. بہت شکریہ کنور عمران علی خان صاحب, آپ تشریف لے کے آئے. بہت شکریہ ملک سربلند صاحب کہ آپ نے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا. ناظرین, غربت کی لکیر سے نیچے 6 کروڑ عوام جا چکی ہے اور اس وقت بہت ضرورت ہے کہ ایسے جنگی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں کہ عوام کو اس غربت کے پنجے سے نکالا جا سکے. سوچئے گا ضرور. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.